हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम, लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलाम करने का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुसलमा को एक अमर दिया है, हुक्म दिया है, उसकी फ़जीलत क्या है, सलाम की फ़जीलत, और सलाम करने से घर में बेबरकती किस तरह ख़त्म होती है अहादीस नबविया के मुताबिक, और इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी और बीमारियां जो आजकल ज़्यादातर इंसान शुगर में, ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला है, ये सलाम करने से कैसे ख़त्म होती है। ये आज मैं आपको एक ख़ास अमल दूंगा सलाम का। अब ये कुरान पाक ने सलाम का जिक्र फरमाया और नबी हमेशा सलाम करते थे। आज हम लोग जो है बीमारियों के अंदर जो मुब्तला हैं, और जो बीमारियां मैंने अभी गिनवाई हैं, उसमें बड़ा सबब सलाम ना करना है। गुर्बत, घर के अंदर तंगदस्ती, ये सबसे बड़ा सबब है सलाम ना करना। आज मुसलमान जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी से हटा हुआ है, और ख़ास वो आमाल जो ज़िंदगी में बरक़ात लाते हैं उनको छोड़ बैठा है। और वो लंबे लंबे वजीफ़े तो कर लेता है। अगर किसी को कहा जाए जी आप 1 लाख बार ये पढ़ लें आयत करीमा, वो बैठ के यूँ पढ़ेगा यकसुई के साथ। लेकिन किसी को कहा जाए सलाम कर लो, सलाम करेगा ही नहीं। गुजरते हुए, चलते फिरते हुए ना घर में सलाम करेगा, ना रास्ते में किसी को सलाम करेगा। अब ये सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम कहना, ये कितना मुजर्रब अमल है, ये कोई वैसे ही हमें नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस तरह जो है गुस्से में, और इससे पिछली आयत में मैंने आपको बताया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पिछली आयत में किस तरह जो है या अबती ला तअबुदिश शैतान, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। अब वालिद को बड़े प्यार से कह रहे हैं, अब्बा जी, या अबती, मेरे अब्बा, मेरे अब्बा, यूं बार बार कह रहे हैं कि आप देखिए ये गलत काम ना करें, ये शिरक ना करें, ये बुतों की इबादत ना करें। और जब या अबत का जो है मुतरादिफ है ना बेटे के लिए, वो लफ्ज़ है या बुनैया। बेटा कहेगा या अबती, ए मेरे अब्बा जान, और बाप क्या कहे बेटे को, या बुनैया। जैसे या बुनैया हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बार बार कह रहे हैं सूरह लुक़मान के अंदर। अब यहाँ होना ये चाहिए था कि बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े प्यार से अपने वालिद को तबलीग कर रहे हैं, और बड़ों को तबलीग करना, वालिद को तबलीग करना, या बुजुर्गों को एक अदब मलहूज रखना चाहिए। आज हमारे लोग बेअदब हैं, पता ही नहीं बड़े छोटे से बात कैसे करनी है। और ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया है, इसने बेअदब बना दिया है सबको। यहाँ पे सोशल मीडिया पे ऐसे बेअदबी कर रहा होता है, और जब उसको पकड़े तो वो छोटा सा चूचा निकलेगा, हो गई उसका कद काट नहीं, ना इल्मी लिहाज से ना, और बढ़ के ऐसे मार रहा होगा। ये बेअदब बनाया गया। अब आप देखिए इब्राहीम अपने मुशरिक वालिद को कैसे खिताब कर रहे हैं, या अबती, या अबती। और वालिद को ये कहना चाहिए था या बुनैया, मेरे बेटे, मैं तेरी बात नहीं मान सकता। लेकिन आगे से उन्होंने क्या कहा, अब वो लफ्ज़ देखिए, ये जो अभी पढ़ा, क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम, आगे से नाम लेकर कहा या इब्राहीम, ये नहीं कहा या बुनैया। ठीक है, पता चला कि जो नबवी अखलाक वाला होता है वो बड़ों से, छोटों से अदब से बात करता है, बल्कि अपने छोटे को भी तू ना कहें। तो ये लफ्ज़ तू है ना, छोटों को खता, और तू इधर आ, ये लफ्ज़ तू बेअदबी है। हमारे यहाँ जो है बंदे का जो ख़ानदानी पसे मंज़र है, ये लफ्ज़ तू बताता है। आप छोटे को खिताब करें, बड़े को खिताब करें, बच्चे छोटे को भी लफ्ज़ अदब से उसको सिखाएं, आप क्या कर, यहाँ क्या है तू। अब ये अक्सर हमारे जो रोड पे फिरने वाले लोगों का तकिया कलाम है, सुलझे हुए लोगों का नहीं है तकिया कलाम, तहजीब वालों का नहीं है ये। अब यहाँ पे
ابراہیم علیہ السلام ادب سے بول رہے ہیں اور والد آگے سے کیا کر رہا ہے؟ بے ادبی سے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، آپ اراغب قال اراغب انت عن آلہتی. ابراہیم علیہ السلام کے والد کہنے کہ آپ ہمارے معبودوں کو، ہمارے پیشواؤں کو، ہمارے بڑوں کو، یا جو جیسے بتوں کو ٹھاکر کہتے ہیں، وہ ہمارے ٹھاکروں کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو، ہمارے بزرگوں کو، یا جس کو بت بنایا ہوا ہے انہوں نے، اراغب انت عن آلہتی، آپ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، تم ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہو، تم ہمارے مشکل کشاؤں کا انکار کرتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ اس قوم نے کئی مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، اور آج مسلمانوں نے بھی کئی مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں. ہم کافروں کے ملکوں میں جاتے ہیں، نیپال میں اور دیگر ملکوں میں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں ہندوؤں نے 36 کروڑ خدا بنائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو اتنی جو ہے شرک، ان کا کفر بہت حد درجے ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں نے بھی کس کو خدا بنایا ہوا ہے، حاجت روا بنایا ہوا ہے، یقین رکھا ہوا ہے. تو اس لیے صاف کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر آپ باز نہ آئے. دھمکی پہلی یاد رکھیں، جو دلائل سے بات نہیں کرے گا وہ دھمکی دے گا. دلائل سے بات کریں، علمی انداز میں بات کریں. علمی انداز میں نبی نے بات کی، لیکن ان کے پیچھے پورے رکو دیکھیں نا، آیات ہیں کہ آپ نے ایک ایک جملے کو ترغیب دے کر علمی انداز میں سمجھایا. میرے والد لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کی عبادت نہ کریں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ساری باتیں کر دی. لیکن والد نے جواب نہیں دیا علمی انداز میں، بلکہ آگے سے غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر کہنے کا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا نا. یہ تو لفظ جو ہے نا، یہ وہیں سے چلتا ہے. آگے سے انہوں نے ایک دم کہا تو باز نہ آیا. یہ ہوتا ہی ہے یہ تقیہ کلام، جو آپ سے مد مقابل آئے گا، جو آپ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکے گا، تو وہ بدتمیزی پہ آ جائے گا، وہ ہر درمی پہ آ جائے گا، وہ آپ کو زیرو کرنے کے لیے، آپ کی ساری ویلیو ڈاؤن کرنے کے لیے. یہی کام آج میڈیا میں ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ کس طرح اپنے مرضی کے عالم، اپنے مرضی کے مقتدا، اپنے مرضی کے رہبر کو اوج ثریا تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا اسے پاؤں میں نیچے رون دیا جاتا ہے، اس کی ویلیو کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر آپ نے باز نہ آئے نا تو میں آپ کو رجم کر دوں گا، میں آپ کو پتھر مار مار کے یعنی مار دوں گا، پتھروں سے مار دوں گا. اب یہ پتھر مارنے کا کام جو ہے پہلے انہوں نے بولا، طائف میں ہمارے نبی کو پتھر مارے گئے، اور اس کے بعد یہ پتھروں والا سلسلہ نبی کے غلاموں کے لیے چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور پھر فرمایا وَهْجُرْنِي، بہتر یہ ہے ملیہ، آپ مجھے چھوڑ کے یہاں سے، نعوذ باللہ، وہ لفظ بڑا سخت ہے کہ انہوں نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، اور مدت تک میرے سامنے نہ آنا، یعنی میرے سامنے ہی نہ آنا. آپ تم نے ہمارے خداؤں کو برا کہا، ہمارے مشکل. اچھا اب دیکھیے، باپ اتنے سخت جملے بول رہا ہے، پھر بھی بیٹے نے سخت جملہ نہیں بولا، بلکہ بیٹا کہتا نا جی میں تو صحیح راستے پر ہوں، والد شرک کر رہا ہے، میں اس لیے اس کو سمجھا رہا ہوں. اگر بڑا ہے کوئی اور وہ غلط بھی ہے تو اس کو ادب سے سمجھاؤ. آپ کو یہ قرآن بتا رہا ہے، آپ اپنے اندر صفت ابراہیم کو پیدا کریں، عادت آزر کو پیدا نہ کریں. یا عادت آزر ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر. آج اکثر نوجوان جو ہے، پہلے ہم دیکھتے تھے آج سے 30 سال پہلے کہ بڑا بولتا تھا چھوٹے چپ کہتے تھے، نہیں بڑے بول رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، اس بیٹھنا نہیں. آج تو پتہ ہی نہیں ہے والد ہے، چچا ہے، تایا ہے، بزرگ ہے، کوئی استاد ہے، مرشد ہے، نہیں، ختم چیزیں ہو گئی. تو یہ ادب جو ہے، ادب ابراہیم کو سیکھیں، عادت آزر کو اختیار نہ کریں. اب یہ عادت آزر کیا کہ وہ ہر درمی پہ آگے کہا اے ابراہیم نکل جا میرے گھر سے، اور آج کے بعد مجھے نظر نہ ملیہ، میری مدت گزر جائے، صدیاں گزر جائیں، یعنی آنا ہی نہ مڑ کے اب واپس. اچھا یہ والد نے جب آق کیا نا، یہ آق والا ہوتا ہی کوئی نہیں اس کا شریعت میں، لیکن آق پہلا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا ہے، آپ کو آق کر دیا. تو اس پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ والد اتنا غصہ اور اتنا بد تہذیبی اور بد اخلاقی کے ساتھ مجھے ڈانٹ رہا ہے، تو آپ نے آگے سے کیا کہا؟ قال سلام علیکہ، سلام علیکہ، آپ کو میرا سلام ہو. آگے سے وہ غصے میں. اچھا یہاں ہمارے لوگ، عربوں کی عادت بہت اچھی ہے، عرب لوگوں جب ان کو غصہ آتا ہے نا تو ایک دم کوئی عرب کہہ دینا، اکثر کہتے یہی ہیں صلی علی النبی،
تو ایک دم غصہ جس کو آیا ہوتا ہے، اس کی رگیں پھول رہی ہوتی ہیں، لال سرخ چہرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک دم کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، یعنی وہ اس کو عربی میں کہتا ہے صلی علی النبی، نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھو، تو وہ آگے سے کہتا ہے اللہم صلی، اس کا غصہ ہی چلا جاتا ہے۔ اچھا ہمارے پاکستانیوں کو، انڈیا والوں کو کبھی کہے نا غصے میں صلی علی النبی، وہ اس کو درود شریف کو ہی گالی دے دیں گے، وہ نماز کو ہی بگاڑ دیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا ہماری تربیت ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بدتربیت ملک ہیں وہ یہ ہمارے 3-4 ملک ہیں بس، باقی غریب ملکوں کی بھی تربیت ہے، ہماری عوام کی تربیت ہی نہیں۔ ابھی ہم نیچے اتنا صاف ستھرا ماحول، عورتوں کو اے سی لگا کر، کارپیٹ، سیلنگ، ٹائل، صاف ستھرا باتھ روم، وضو خانے بنا کے دیے ہیں، لیکن آپ 3 گھنٹے کے بعد دیکھیے جا کر تو وہاں پیمپر پڑے ہوں گے کارپیٹ کے اوپر، چاول پڑے ہوں گے، عورتیں یوں پھینک کے جاتی ہیں، مرد پھر تھوڑے سے صفائی دار ہیں لیکن عورتیں بالکل ہی نہیں۔ یہ ہماری تربیت کہاں سے ہوگی؟ اسلام کر رہا ہے تربیت، اسلام ہمیں نفاست سکھاتا ہے، لیکن ہم قرآن پاک کو پریکٹیکلی اپناتے نہیں ہیں۔ ہمارے ابھی یہ باتھ روم ہے ہمارے مسجد کے، سارے بند ہو جاتے ہیں، نسوار پھینک کے، مٹی کے ڈیلے پھینک کے، یہ وضو خانے بند ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کون مرد لاتے ہیں؟ یہ یہیں کے آتے ہیں، وہ گھر سے پتھر ربائے سے اٹھا لیتے ہیں، مٹی کا ڈیلا لا کے وہیں باتھ روم میں پھینک دیتے ہیں، وہیں پہ جو ہے نسوار اتنی زیادہ منہ سے نکالتے ہیں کہ اکثر نالیاں بند ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ انگریز تو کافر ہے، لیکن اس کے ہاں اتنی تربیت ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا ہر رستے میں باتھ روموں کو بھی چمکا کے رکھتے ہیں۔ یہاں مسجد کے باتھ روموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اب نمازیوں کی تربیت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں بے نمازیوں کا کیا حال ہوگا؟ میں مثال ایک سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ مسجد آنے والوں کی تربیت اگر صفائی کی یہ ہے تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ کیا ہوں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تربیت ہمیں سکھائی، قرآن بتا رہا ہے جب غصے میں والد تو آگے سے کہا سلام علیکہ، سلام علیکہ، آپ کو سلام ہو میرا۔ اب آگے سے غصہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں۔ جب کوئی بد اخلاقی کرے تو آپ یہی جملہ کہیں سلام علیکہ، سلام علیکہ، آپ کو میرا سلام ہو۔ اور اگلا جملہ والد سے کہا سأستغفر لک ربی، لیکن ایک بات ہے، آپ میرے باپ تو ہیں نا، میرے بڑے ہیں، میں آپ کے لیے استغفار ضرور اللہ سے کروں گا، میں اللہ سے بخشش مانگوں گا آپ کی۔ انہ کان بی حفیہ، میرا اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ خود آپ نے کہا میرا اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے کہ میری بات ٹالے گا نہیں۔ اب یہ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا، یعنی پتہ چلا کہ جو آپ کو برا بھی کہتا ہے تو آپ اسے ادب سے جواب دیں اور اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ اب یہاں سلام اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہمارے لوگ کسی عبادت سے، یاد رکھیے جنت کو اللہ نے بنایا، جنت فردوس کو جو سب سے اوپر جنت ہے، 8 جنتیں ہیں اور سب سے اوپر کی جنت، ہر جنت کا چھت جو ہے وہ دوسری جنت ہے، جنت النعیم ہے، جنت عدن ہے، لیکن جو جنت الفردوس ہے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور وہاں پر مقام محمود ہے، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوگا اور مرتبہ ہے، اور وہاں اللہ کا دیدار روز ہوگا اس طرح، اور باقی جنتوں میں ہفتے میں 1 دن ہوگا۔ تو اس جنت کو اللہ نے بنانے کے بعد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے جلال کی، تکبر کرنے والا تیرے میں داخل نہیں ہوگا، نچلی جنت میں چلا جائے گا، نبیوں والی جنت میں نہیں جائے گا، صحابہ والی، اہل بیت والی جنت میں۔ اب وہاں جو علی کا ساتھ ہوگا، ابوبکر صدیق کا ساتھ ہوگا، حضور علیہ السلام، دیگر انبیاء کا، تو اللہ نے قسم کھا کر کہا۔ اور تکبر جو کرتا ہے، اور تکبر ختم کیسے ہو؟ اب میں ہر بندہ سوچے کہ میں کہیں تکبر والا تو نہیں، کہ اس جنت سے محروم تو نہیں ہوں، تو حدیث ہے ابن حبان کی اور صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، تم سلام کرنے میں پہل کرو، اللہ تمہیں تکبر سے بری کر دے گا۔ یعنی آپ جس کو دیکھیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ کو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں، یہ آپ کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تم مومن اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں پیار محبت نہ کرو۔ اور تم میں نہ بتاؤں پیار پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ امت میں پیار پیدا کرنے والی چیز ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے،
وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہود چند مسلمان ہوئے ہیں، ان میں یہ سب سے بڑے عالم ان کے مسلمان ہوئے۔ یہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جب حضور علیہ السلام مدینہ میں قدم رکھتے ہیں تو ایک دم مدینہ میں ہلچل مچ جاتی ہے، گلیوں میں محلوں میں بات پھیلتی ہے کہ مکہ سے محمد عربی جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لائے ہیں۔ تو یہود ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں کہ وہ موسیٰ کی یا بنو اسرائیل میں نہیں ہیں۔ تو اب یہ یہودی عالم حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چلے۔ یہ قباء مسجد کے اس طرف جہاں ڈبل روڈ ہے اور آگے سگنل ہے، وہاں سامنے ایک چھوٹا سا کھجور کا درخت ابھی باغ نظر آتا ہے، وہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ پہ چادر کی ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس چند صحابہ آئے انصار کے اور وہ ملنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے انہیں پہلی جو نصیحت کی ہے مدینے میں داخل ہو کر، وہ یہ الفاظ تھے جس کو سن کر عبداللہ بن سلام دور تھے، لیکن وہ الفاظ سن کر اسی لمحے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ بات نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ شارٹ کٹ بات کی، افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنت بالسلام، کہا لوگو سلام عام کرو، السلام علیکم عام کرو، اور آپس کے رشتوں کی قدر کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو، اور وصلوا باللیل، جب لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں تو اٹھ کے تہجد پڑھو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہ تین کام کرو جنت تمہاری ہے۔ حضور نے یہ جملہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے سیدنا عبداللہ بن سلام ایک دم مسلمان ہو گئے۔ یہ الفاظ اتنے طاقتور ہیں۔ حضور مسلم شریف کی حدیث ہے، آدم علیہ السلام جیسے ہی ان کا جسم بنا، ان میں روح پھونکی گئی، ایک دم اٹھ کے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم وہ فرشتے ہیں سامنے، ان کے پاس جائیں، آپ ان کو سلام کہیں، وہ آپ کو سلام کہیں گے، یہ آپ کی امت کو، آپ کی نسل کو تحفہ ملے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام نے جا کے کہا السلام علیکم، یہ جمع کا صیغہ ہے، السلام علیکم یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، دعا آپ دیتے ہیں، اور آپ پر جو ہے میری طرف سے بھی سلامتی ہو کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں گویا کہ وہ آپ کے شر سے بچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مومن کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی وہ صفت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے السلام علیکم عام، ہم کیا کرتے ہیں رستے میں چلتے پھرتے ہوئے اکثر لوگ سلام کرتے ہیں، میں دیکھا اکثر واک جب کر رہا ہوتا ہوں کہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے لوگ ایک دوسرے کو جب تک جانتے نہ ہوں، اور اکثر جو ہے نا سلام ہاتھ سے ہی کرتے ہیں، ہاتھ یوں کر لیا یا ہاتھ آئے کر لیا، ملا لیا، منہ سے کہتے ہی نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ تو گناہ ہے، یہ تو بددعا آپ دے رہے ہیں۔ السام، سام کہتے ہیں ہلاکت، بربادی، اس لیے یاد رکھیے گا۔ اب آپ دیکھیے ہم جب کسی کے بارے میں حسد کرتے ہیں نا، کینہ رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو بلڈ پریشر، شوگر کا مریض بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کیوں بیماریاں بڑھ رہی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اس کی گاڑی اتنی اعلیٰ، اس کا گھر اتنا اعلیٰ، وہ اتنا دفتر بڑا اس کی نوکری اتنی اچھی، اس کی شادی اتنی اچھی جگہ پہ ہو گئی، بس اندر سے کڑتے ہیں، عورتیں مرد، اندر سے کڑنے کا نام ہے کہ اپنے اندر بیماری پیدا کر رہے ہیں۔ اور اکثر لوگ جو ہے نا، پھر سارے نہیں، اکثر میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آزمائش بھی کئیوں پہ ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے پھر وہ ان بیماریوں کے اندر مبتلا۔ حسد ایسی بیماریاں لگا رہا ہے آج، یہ اس دور کے اندر ہر بندہ بیماریوں میں کیوں ہے، حسد بڑھ گیا ہے۔ اب جب آپ کسی کو دیکھیں گے نا، آپ اس سے کہیں گے السلام علیکم، تو گویا کہ آپ کے دل سے حسد، اس کا آپ نے دل سے اس کو سلام کیا، تو اس طرح آپ ریلیکس ہوں گے، آپ سے بیماری ختم ہوگی۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، ہمارے نبی نے فرمایا جو 20 بندوں کو دن میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لائی ہیں، جو 20 آدمیوں کو دن میں سلام کرے گا اس دن مر گیا تو شہید ہوگا۔ اب آپ دیکھیے 20 آدمیوں کو آپ روز سلام کریں، ڈھونڈیں، ملیں گے، یوں آپ کو ملیں گے، آپ کہیں، اور اس کو دیکھیں جو آپ کو جن کے ساتھ زیادہ بنتی نہیں ہے خاندان میں، جن کے رشتے ایسے ہیں باہر محلے میں، آپ ان کو جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا وہ جواب نہیں دیتا، حدیث ہے یہ بھی مسلم شریف کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سلام کرتے ہو، وہ جواب نہیں دیتا تو اس سے بہتر مخلوق تمہیں جواب دے گی، یعنی فرشتے،
اب آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ 20 آدمیوں کو گن کے سلام کریں، آپ اس دن میں ریلیکس ہوں گے۔ آپ اپنا دماغ کو چیک کریے گا، باڈی پوری کو چیک کریے گا، چونکہ آپ سوچتے رہیں گے اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں کیوں سلام کو، یہ سوچ کے بندہ ویسے ہی بیمار بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں انہیں کوئی سلام کرتا ہے نہیں کرتا، ایک بات۔ دوسرا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گھر میں جنات ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، شیطان، جنات، مسلم ضروری نہیں، نان مسلم، کافر، اچھا شیطان جنات ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں مسجد میں ہی پھر رہے ہیں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے یہ بھاگتے ہیں، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اس جگہ تک یہ دوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر اذان بند ہوتی ہے واپس آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جنات گھر میں ہیں، آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ گھر میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، پورے گھر والوں کہتے ہیں السلام، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر والے جواب دیتے ہیں، لیکن آپ کا سلام کرنے سے پہلے جیسے ہی لفظ منہ سے نکلتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو شیطان سارے جمع ہو جاتے ہیں، ان کا بڑا گرو ان کو کہتا ہے چلو نکلو یہاں سے، نہ یہاں ٹھکانا ہے یا نہ ہمارا کھانا ہے، نکلو یہاں سے۔ اس گھر سے بے برکتی نکل جاتی ہے۔ اچھا، آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یوں ہی منہ اٹھا کے اور ہنس رہے ہیں، ویسے ہی ایک دوسرے کو گپے لگا رہے ہیں یا کوئی اور جملے کہہ رہے ہیں، السلام کا لفظ نہیں کہتے، تو وہ شیطان آپس میں جمع ہو جائے، جیسے مسلمان انسان، کافر انسان، مسلمان جمع ہوتے ہیں، جہاں پہ بیٹھتے ہیں جمع ہو کے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں باتھ روموں میں بیٹھ کے، کہیں بیٹھ کے، تو جب یہ کہتا ہے یوں ہی داخل ہوتا ہے غافل، تو وہ جنات آپس میں کہتے ہیں، ان کا بڑا ان کو کہتا ہے کہ یہیں پر رہو، یہ ہمارا ہی گھر ہے، یہیں ہمارا کھانا ہے، یہیں ہمارا ٹھکانا ہے۔ اور پھر اس گھر میں بے برکتیاں، بیماریاں، نا اتفاقیاں، یہ حدیث نبی علیہ السلام کی بتا رہی ہے۔ اگر آپ گھر سے بے برکتی، پیسے کی، کھانے کی، لڑائی جھگڑے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو جب گھر میں داخل ہوں، بچوں کو کہیں اسکول سے آ کر، عورتوں کو کہیں کہیں باہر جا رہی ہیں واپس آ کر، یہاں تک کہ صحابہ ایسے تھے کہ یوں درخت ہوتا تھا، چلتے چلتے بیچ میں درخت آ جاتا، صحابہ یوں ڈیوائیڈ ہو کر ایک ادھر چلا جاتا، یہاں آگے جا کے جب ملتے تھے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ برکت مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے۔ اور یہاں گھر میں آپ دیکھیں چھت پہ گئے ہیں، واپس آئیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جو ذرا باہر نکلیں گلی میں اندر جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جتنا زیادہ آپ کر کے دیکھیں، آپ ایک مہینہ تک یہ سلام کو عام کریں، آپ کی زندگی میں ایسی رونق آ جائے گی، برکت آ جائے گی، صحت فٹ ہو جائے گی۔ لیکن ہم کیوں ہیں پریشان؟ سلام نہیں کرتے، اور یہی ہمیں اندر سے کھا جاتا ہے کہ اس نے سلام کیوں نہیں کیا، میں کیوں کروں، وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں۔ نہیں، سلام جو پہل کرے گا، البادی بالسلام، یہ لفظ سنے حدیث کا، البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہے۔ یہ نہیں کہ انتظار کرتا رہے کہ وہ سلام، ہمارے نبی خود سلام کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے نبی کو کہا میرے نبی آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو سلام علیکم، تو جب یہ صحابہ آتے ہیں تو آپ انہیں سلام کریں، آپ انہیں اذا جاءک المؤمنون، جب یہ مومنون آتے ہیں آپ انہیں سلام کریں، اور جنت میں اللہ سلام کرے گا، سلام علیکم، سلام علیکم، جگہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ جنت میں اللہ سلام کرے گا، سلام طبتم، یہ فرشتے سلام کریں گے۔ اللہ ہمیں سلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سلام کہنے کی اور کرنے کی قدر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔